आदाब, मेरे YouTube चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं मॉरिशस से अबिनाज़ जान अली हूँ। आज पेश खिदमत है मेरा अफसाना हसद। सरफराज अपनी ज़िंदगी से खुश है, क्यों ना होता। बचपन से आज तक उसने जो चाहा उसे मिला। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है। उसके माँ बाप और बहन ने उसकी हर बात मानी है। उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया गया है। ज़िंदगी भी उस पर बहुत मेहरबान रही है। उसे आला तालीम के लिए लंदन जाने का मौका मिला। वहाँ पर 2 साल तक उसने मुलाजिमत भी की। मॉरिशस वापस आकर उसने अपनी महबूबा सानिया से शादी की। 2 साल बाद उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में एक नन्ही मेहमान नौशीन ने अपना मुबारक कदम रखा। हाँ, सरफराज अपनी ज़िंदगी से खुश है। सब लोग उसको पसंद करते हैं। उसके वालिदैन और बहन उस पर जान छिड़कते हैं। उसकी बीवी उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो रोज़ उसकी पसंद का खाना तैयार करती है, उसके लिए तोहफ़े भी ख़रीदती है, ज़रूरत के वक्त उसकी माली मदद भी करती है। सरफराज को सब लोग प्यार करते हैं। उसके रिश्तेदार उसको अच्छा इंसान तसव्वुर करते हैं। वो सबके साथ खुश अखलाक़ी से पेश आता है। सरफराज के ससुराल वाले भी उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। जब वो सानिया के घर जाता है तो सास और ससुर खूब खातिरदारी करते हैं। वो साथ में साहिल समंदर पर जाते हैं, घर पर बारबेक्यू करते हैं, होटलों में क़याम करते हैं। सानिया का भाई रियाज भी सरफराज से दिली कुर्बत रखता है। आखिर सरफराज उसकी बहन का शौहर जो था। सरफराज अपनी ज़िंदगी से खुश है क्योंकि वो एक शेर की ज़िंदगी जीता है। उसने हाल में एक नई सफ़ेद BMW ली है, जिसको देखकर उसके रुफ़क़ाए कार को रश्क आता है। वो सरफराज को ताज़ीम की नज़र से देखते हैं। वो उससे सलाह मांगते हैं क्योंकि सरफराज को इस बात का यकीन है कि वो ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब है। सरफराज खुद से खुश है क्योंकि वो अपने काम में अच्छी कारकर्दगी दिखाता है। उसके बसबब कंपनी को कई गाहक मिले, जिनसे कंपनी को फ़ायदा हुआ। सरफराज घर पर अपनी बीवी, बच्ची और वालिदैन को भी वक्त देता है। वो उनको घुमाने ले जाता है, अच्छे ताम खानों में इशाइया के लिए ले जाता है। वो उनको बैरूनी ममालिक की सैर भी कराता है। कभी कभी वो घर पर खाना भी बनाता है। वो फ्रेंच पेस्ट्री बनाने में माहिर है। तो और वो अपने वालिद की मदद से देग की लजीज और खुशबूदार बिरयानी भी बनाता है। सरफराज खुद से खुश है क्योंकि वो जानता है कि वो एक अच्छा शौहर है। वो एक अच्छा बाप भी है। उसकी बीवी जदीद तरीन डिज़ाइन वाले कपड़े पहनती है। उसकी नेक दुख्तर फ़आल व मुतहर्रिक है और वो अपनी उम्र के बाकी बच्चों की निस्बत ज़्यादा होशियार और ज़हीन है। सरफराज अपनी बीवी को खुश करने के लिए उसे कीमती तोहफ़े देता है। वो अपनी जान से प्यारी नौशीन को भी बहुत सारे खिलौने देता है। वो नौशीन को हर जगह घुमाने ले जाता है। उसने नौशीन का दाखिला वाक़वा के नामवर स्कूल में कराया। सरफराज खुद से खुश है क्योंकि उसके इलाके में उसका रुतबा बुलंद है। सबको मालूम है कि वो एक इज़्ज़तदार शख्स है जो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करता है। वो अपने यहाँ जब ख़त्मुल कुरान की महफ़िल सजाता है तो 100 से ज़ायद लोगों को मदऊ करता है। वो तैयारियों में हाथ बटाता है। उसने अपनी बेटी की सालगिरह शानदार अंदाज में कराई थी। उसके घर के सामने अजीम सफ़ेद शामियाना खड़ा किया गया था। गुब्बारों और कुमकुमों से डाइस को सजाया गया था। कम से कम 150 लोग मौजूद थे। उसकी बेटी शहज़ादी के लिबास में
حور شمائل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کیک تو ماشاءاللہ اس کی بیٹی سے بھی اونچا تھا۔ تمام مہمانوں کی کس شان سے خاطرداری کی گئی تھی۔ ایسے جلسے تو اس کے سسرال میں بھی نہیں ہوتے۔ سرفراز اپنے برادر نسبتی کی منگنی کے وقت موجود تھا۔ اس خاص موقع کو نہایت سادگی سے منایا گیا تھا۔ آرام کمرے میں گھر کے افراد اس خوشی میں شامل تھے۔ ہونے والی دلہن کی طرف سے بھی کم لوگ آئے تھے۔ ریاض کی ماں کہنے لگی، ہمیں بہت خوشی ہے کہ آشفہ نے ریاض کی زندگی میں قدم رکھا۔ ریاض 25 سال کا ایک خوش مزاج نوجوان ہے۔ میرا بیٹا پاس کے گیرج میں مستری کا کام کرتا ہے۔ سادہ آمدنی کے باوجود گھر والوں کی مالی مدد کرتا ہے۔ آپ کی بیٹی آشفہ ایک ڈاکٹرنی ہے۔ اس رشتے کو پورا وقت دے کر دونوں شادی کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ ہمیں ریاض کی سادہ لوحی اور اس کا خلوص بہت پسند ہے۔ آشفہ نے شادی کے اس رشتے کو پورا وقت دیا۔ اس نے ریاض کی سمجھ اور اس کی دیانتداری کا خوب امتحان لیا اور ہر اعتبار سے ریاض اس کی امیدوں پر کھرا اترا۔ ریاض دیکھنے میں حسین ہے لیکن اس کا دل اور اس کا کردار حسین تر ہے۔ وہ اپنی نمازوں کا پابند ہے۔ آشفہ کی امی نے کہا، ایک ڈاکٹرنی ہونے کی حیثیت سے میں نے زندگی اور موت کو کافی قریب سے دیکھا ہے۔ اپنے کام میں روز انسان کو مہد سے لحد تک کا سفر طے کرتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ میں مریضوں کو زندگی اور موت کے بیچ جھولتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ میرے کام نے مجھے اس دنیا فانی کے بارے میں حساس بنا دیا ہے اور خدا پر میرا یقین اور بھی مضبوط ہو گیا ہے۔ میرا دل خدا اور اسلام کی طرف مزید راغب ہو گیا۔ قرآن تو انسانیت کا درس دیتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے کہ قدرت کے اس کارخانے میں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا۔ دل کا صاف اور سالم ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس طرح آشفہ نے ریاض کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر دی اور ریاض نے آشفہ کے بائیں ہاتھ کی پتلی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ ننھی نوشین نے سب کا منہ میٹھا کیا اور اپنے ماموں کی گود میں جا کے بیٹھ گئی۔ ریاض کے گھر والوں نے خاص اس موقع کے لیے آشفہ کو گلابی رنگ کا لباس دیا۔ ریاض کی والدہ نے اپنے ہاتھوں سے آشفہ کو چائے پلائی۔ میں اپنی خوش اقبالی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آشفہ اور میرے خیالات ملتے جلتے ہیں۔ ہم اپنے ہونے والے بچوں کا داخلہ اسلامی اسکول میں کرانے کی آرزو رکھتے ہیں۔ ہم ساتھ میں حج پڑھنا چاہتے ہیں اور کعبۃ اللہ کے آگے ساتھ میں ہاتھ پھیلا کر حسین دنیا اور حسین تر آخرت کی دعا مانگنے کے متمنی ہیں۔ ریاض اور آشفہ کے والدین نے مل کر آمین کہا۔ ہماری آشفہ بہت اچھی باورچن ہے۔ یورپ میں پڑھائی کے دوران اس نے طرح طرح کا کھان پان تیار کرنا سیکھا ہے۔ آشفہ کی امی نے کہا، میں ریاض اور آپ سب لوگوں کے لیے جلد لذیذ کھانا تیار کروں گی، آشفہ نے بتایا۔ منگنی کے بعد ریاض اور آشفہ ساتھ میں بہت وقت گزارتے تھے اور ماریشس کی خوبصورت جگہوں کی سیر کرتے۔ ان کے بیچ کبھی کوئی نوک جھونک نہیں ہوتی۔ ایک بار دونوں اومون کے ساحل پر سیاحوں کو تختوں پر کف دریا کے ساتھ بہتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوتی ہوں تو ہم پر مجھے خدا کی رحمت برستی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ دیکھو باران رحمت بھی شروع ہو گئی۔ ریاض نے آشفہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے ناریل کے پیڑ کے نیچے پناہ لی۔ سامنے نیلگوں سمندر کے ساحل پر تلاطم امواج تھا۔ ریاض جب گھر واپس آیا تو سرفراز بالکنی میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ ریاض نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے خیر خیریت پوچھی، کہاں رہتے ہو آج کل؟ میں آیا ہوں اور بات کرنے کے لیے کوئی نہیں، ریاض نے جواباً اسے سمندر کی تصاویر دکھائیں۔ سرفراز، مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ خدا نے مجھے اتنی ہنرمند اور نیک سیرت لڑکی دی ہے۔ بڑے مزے میں ہو بھائی، سرفراز نے کہا۔ سرفراز کو کوئی بات کھل رہی تھی۔ شام کو گھر لوٹنے کے بعد اس نے ثانیہ سے کہا، تمہارے گھر والے آشفہ کو بہت پسند کرتے ہیں۔
اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ دیکھو نا، عاشفہ نے تمہاری امی کو میٹھا کھانے سے منع کیا اور تمہاری امی نے فوراً تمہاری بنائی ہوئی رس ملائی کی تشتری رکھ دی۔ اب تو عاشفہ کا حکم چلے گا، تم تو گئی کام سے۔ ثانیہ ششدر میں پڑ گئی۔ اس معاملے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ واقعی امی نے آج تک میری بنائی ہوئی کسی بھی چیز کھانے سے انکار نہیں کیا تھا۔ اس نے سرفراز کو دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں کچھ دیر ادھر ادھر چلنے لگی۔ اپنے پلنگ کے پاس لکڑی کی چھوٹی میز سے اس نے اپنا فون اٹھایا اور عاشفہ کا نمبر ملایا۔ ہیلو عاشفہ، کیسی ہو؟ اللہ کا کرم ہے، میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ ٹھیک ہوں، تمہیں یاد کیا، سوچا باتیں ہو جائیں۔ تم نے اچھا کیا، لیکن ابھی ذرا تھکی ہوئی ہوں۔ ریاض سے ملنے کے بعد مجھے ہسپتال سے کال آیا اور مجھے جانا پڑا۔ ابھی واپس آئی ہوں، تھوڑی دیر میں کھانا کھا کر سو جاؤں گی۔ اوفو، تم یہ کیا مرغیوں کی زندگی جیتی ہو؟ 9 بجے کوئی سوتا ہے بھلا؟ ہمارے گھر میں تو 11 بجے تک کوئی نہیں سوتا۔ عاشفہ کو ثانیہ کی آواز میں طنز کا لہجہ سنائی دیا، پھر بھی اس نے پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ ثانیہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اچھا ویسے تم اور ریاض اتوار کو کیا کر رہے ہو؟ چلو ساتھ میں پکنک کرتے ہیں۔ پکنک کا خیال اچھا ہے، آج کل موسم بھی سہانا ہے، چلو چلتے ہیں۔ گڈ، اور ہم سرفراز کی BMW میں جائیں گے۔ تمہاری گاڑی تو چھوٹی ہے نا، اس میں BMW جیسا آرام کہاں؟ عاشفہ نے ایک بار پھر اس بے رخی کا جواب نہیں دیا۔ البتہ اس نے ریاض کو ساری باتیں بتائی۔ ارے تم ثانیہ کی باتوں کو دل سے مت لو، ہمارے یہاں تو سب لوگ ایسے ہی مذاق کرتے ہیں۔ اگلی بار جب وہ تم سے مذاق کرے تو تم بھی مذاق میں جواب دے دینا۔ اتوار کی صبح سرفراز ریاض اور ثانیہ کے ساتھ عاشفہ کو لینے اپنی گاڑی میں آیا۔ ریاض کے ہاتھ میں بیئر کی ایک بوتل تھی۔ عاشفہ دنگ رہ گئی۔ ریاض، تمہارے ہاتھ میں شراب ہے؟ ہاں، وہ سرفراز گاڑی چلا رہا ہے اس لیے میں پکڑ رہا ہوں، ورنہ گاڑی میں گر جائے گی۔ تم لوگ شراب پیتے ہو؟ عاشفہ سے رہا نہیں گیا۔ مستی میں پیتے ہیں، ثانیہ نے کہا۔ ریاض، تمہیں یاد ہے پچھلے سال جب ہم نے سمندر کے کنارے بنگلہ لیا تھا تب تم نے پوری بوتل ایک گھونٹ میں پی لی تھی؟ پوری بوتل ریاض تم؟ عاشفہ بربرائی۔ ہاں، وہ ثانیہ سے شرط لگی تھی، اس لیے مجبوراً پینی پڑی، ریاض نے صفائی پیش کی۔ عاشفہ ریاض کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اس کا چھوٹا منہ کھلا رہ گیا۔ شراب پینا غلط ہے، میں 7 سال یورپ میں رہی، مجھے شراب پینے کے لیے لاتعداد مواقع ملے، وہ بھی مفت میں، پھر بھی میں نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور تم کہتے ہو مستی میں پی ہے؟ تم چھوٹی سی چیز کے لیے رائے کا پہاڑ کیوں بنا رہی ہو؟ پکنک کا موڈ خراب مت کرو، ثانیہ نے بیچ میں ٹوکا۔ عاشفہ نے غور کیا کہ ریاض نے اس کی دفاع میں ایک لفظ نہیں کہا۔ عاشفہ نے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں باندھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عاشفہ نے ماحول کو بدلنے کی کوشش کی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ ابھی تو ریاض شراب نہیں پی رہا ہے۔ کازینو میں قسمت آزمانے جا رہے ہیں، وہیں ظہرانہ کریں گے، پھر شام کو ڈسکو کا پروگرام ہے۔ کتنے دن ہو گئے ہم اور ریاض ساتھ میں ناچنے نہیں گئے۔ عاشفہ، تمہیں نہیں معلوم ریاض کتنا اچھا رقص کرتا ہے۔ پچھلی بار جس ڈسکو میں گئے تھے ڈی جے نے تو ریاض کو انعام بھی دیا تھا، کیوں ریاض؟ ہاں، ریاض نے کہا۔ مجھے گھر جانا ہے سرفراز، مجھے گھر چھوڑ دو، عاشفہ نے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ثانیہ نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے گھر جانا ہے بس، عاشفہ نے زور دیا۔ عاشفہ کو اس کے گھر چھوڑتے وقت ثانیہ نے ریاض سے کہا، کتنے عرصے بعد ساتھ میں پروگرام بنا تھا، سرفراز نے تو خاص آج کے لیے چھٹی لی تھی، ورنہ تم جانتے ہو کہ اس کو اتنا کام ہوتا ہے کہ اتوار کو بھی مشکل سے چھٹی ملتی ہے۔ اب سرفراز
ساری بھراس مجھ پر نکالے گا، اور وہ بھی تمہاری میڈم کی مہربانی سے، بڑی ڈاکٹرنی جو ٹھہری۔ ریاض، میں کہہ دیتی ہوں، یہ تم کو اپنی انگلی پر نچائے گی۔ ہماری ذرا بھی قدر نہیں، دیکھا نہیں کس بے رخی سے کہا مجھے گھر جانا ہے۔ دوسروں کے جذبات کی تو کوئی پرواہ نہیں، یہ تو ہمارے خاندان کو بکھیر کر رکھ دے گی۔ ہائے، اس سے تو میرا بسا بسایا گھر بھی برباد ہو جائے گا۔ ریاض گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کو گھر جلدی آتے دیکھ کر ماں نے وجہ پوچھی۔ کیا بتاؤں ماں، اب تو میڈم کے حکم کی تعبیر ہی ہمارے نصیب میں لکھا ہے۔ ایک تو اس کو اس کے گھر سے لے آؤ، پھر بیچ راستے میں میڈم کو کہیں نہیں جانا اور اپنے گھر واپس لوٹنا ہے، وہ بھی بغیر کچھ بتائے۔ ناک میں دم کر رکھا ہے ماں۔ سرفراز کا چہرہ دیکھو، وہ تو پریشان ہو گئے۔ اب ضرور گھر جا کر میری خبر لے گا۔ ہائے ماں، میں بتا رہی ہوں، وہ چڑیل میرا گھر جلا کر ہی دم لے گی۔ ثانیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ثانیہ، تم میری آنکھوں کا تارا ہو، تم اداس ہوتی ہو تو میرے سینے میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں، ماں نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا۔ نوشین کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے ماں۔ اگر اس بیچاری بچی کے والدین کا گھر برباد ہو جائے تو اس کنول سی نازک کلی کو کتنا صدمہ ہوگا۔ آصفہ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ ریاض ابھی بھی گہری سوچ میں تھا۔ اس سوچ نے اس کے دل میں ایک کسک پیدا کی۔ ماں نے بگڑ کر کہا، دیکھو ریاض، تمہیں آصفہ سے شادی کرنی ہے تو شوق سے کرو، میں تمہیں نہیں روکوں گی، لیکن اگر میری بیٹی کی زندگی برباد ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ریاض نے اپنا سر جھکا لیا۔ سرفراز خوش ہے کیونکہ ہر جگہ اس کے حکم کا سکہ چلتا ہے، سب لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ اس کی بیوی اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ثانیہ کے لیے بس ایک اشارہ کافی ہے اور وہ سرفراز کو راحت کا سامان پہنچاتی ہے۔ اس کے گھر میں سب لوگ اس سے پیار کرتے ہیں اور اس کے سسرال میں بھی اس کی خوشی سے افضل کچھ نہیں۔ سرفراز خوش ہے، سرفراز خوش ہے۔ یہ تھا میرا افسانہ حسد۔ امید ہے آپ کو پسند آیا۔ کیسا لگا کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک ضرور کیجیے اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ آپ کی توجہ کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔